बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अली अकबर हुसैन। इस चैनल पर आपको मुल्क की तमाम अहम खबरें मिलती हैं और हम सही तज्ज़िया पेश करते हैं और हम आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है। आज के व्लॉग में हमने एक मजहबी जमात है बहुत पुरानी, उसके हवाले से और मुल्क की दीगर अहम खबरों के साथ आज का व्लॉग हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपनी जो तुम्हारी राय है वो भी कमेंट्स में बताएं। आप कमेंट्स में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। आज की जो अहम तरीन इसमें एक लॉन्ग बात होगी वो है जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान साहब की जमात। उसके हवाले से आज का एक केस है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये महकमा सेहत का एक अफसर था 16वें ग्रेड का। वो मजदूर आदमी था, कोई इतना बड़ा अमीर नहीं था, मजदूर था। 16वां स्केल था उसका और महकमा सेहत में ड्यूटी सारी अंजाम दे रहा था। उसका तबादला हुआ तकरीबन जहां वो ड्यूटी कर रहा था उससे किसी आगे शहर तकरीबन 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, फासला था जहां उसकी ट्रांसफ़र हुई। उसने अपने महकमे के आला अफसरान से, हुकामे बाला से ये बात की कि मेरे या तो मेरा तबादला कैंसिल कराओ तो या मुझे कोई मदद फराहम करो कि मैं किस तरह, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं 35-40 किलोमीटर का फासला किस तरह तय कर सकता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, मैं ये कैसे करूँगा, मुझे कोई बताओ या मुझे कोई हेल्प करो या कोई मुझे ऐसी गाड़ी फराहम करो जहाँ मैं ये फासला तय कर सकूँ। मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट इशू है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन महकमे ने कहा है कि तुम कौन से सेक्रेटरी हो। ये महकमे ने कहा है कि तुम कौन से सेक्रेटरी हो या तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार हुकूमत में बैठा हुआ है कि आपको ये सहूलियात, ट्रैफिक की सहूलियात हम प्रोवाइड करें। आप कौन से सेक्रेटरी हो? तुम एक 16वें ग्रेड का आदमी हो, अपनी नौकरी करो, तुम नौकर हो, नौकरी करो। ये उसके महकमे ने उसको जवाब दिया, रिप्लाई की दिया, रिस्पांस दिया उसके महकमे ने। उसके बाद जब महकमे से मायूस हुआ तो उसने मुबश्शिर नुकमान साहब जो हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन एंकर पर्सन और तज्जिया नगार, उन तक अप्रोच की। यह बात मुबश्शिर नुकमान साहब तक पहुंची तो मुबश्शिर नुकमान साहब कहते हैं कि उस मजदूर अफीसर को, 16वें ग्रेड का हम तो अफीसर ही कहते हैं, उसको कहते हैं कि इस बात पे उसने मुबश्शिर नुकमान साहब से मदद मांगी और कहा कि मेरे इस इशू पर, मेरे इस मसले पर एक प्रोग्राम करो। उन्होंने कहा हम प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन आपकी जो बात है वो ठीक है, हम बाय हैंड अपने यार दोस्तों से, महकमे के अफसरान से हम बात करते हैं, अप्रोच करते हैं और आपका काम जरूर करेंगे। उन्होंने फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम के फजलुर रहमान साहब के बहुत खास आदमी, जो उनका कानूनी काम करता है, लीगल उनका काम करता है, उस आदमी के साथ लीगल उनका एडवाइजर समझ लो, उनके जो लीगल काम होते हैं पार्टी के, वो आदमी वो काम करता है। उस आदमी तक मुबश्शिर नुकमान साहब ने अप्रोच किया, उसको कहा कि ये मजदूर आदमी है, इसका तबादला हो गया है, ये इसके लिए डिफ़िकल्ट मसला है, इसको इसका मसला हल कराओ, इसका तबादला कैंसिल कराओ।
تو اس نے کہا کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی اپروچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کام جو ہے وہ سینیٹر جو ان کا فضل الرحمان صاحب کا سینیٹر ہے اس تک بات پہنچ گئی. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب تک بات پہنچ گئی. اس کے بعد جو ان کا اکرم درانی ہے اس تک بات پہنچ گئی، لیکن کام ابھی تک ہوا نہیں. بات جو ہے یہ کام کی بات یہ تمام بڑے بڑے تک پہنچ چکی ہے، لیکن کام ہوا نہیں ابھی تک. پھر کوئی 1.5 مہینے کے بعد یہ JUIF کے لوگ اس مزدور آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں 1.5 لاکھ روپیہ دو، ہم آپ کا جہاں تم چاہتے ہو ہم وہاں آپ کا تبادلہ کرا دیتے، جس جگہ تم چاہتے ہو آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن 1.5 لاکھ روپیہ دو. وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس پیسے تو 1.5 لاکھ تو تھا، لیکن اس نے اپنے علاج کے لیے رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں تو غریب ہوں. انہوں نے کہا یہ پیسے ہم نے نہیں لینے، یہ تو پیسے اوپر تک جانے ہیں، ہم تو صرف ان کے مورے ہیں، ہم تو تھوڑا ہی کھاتے ہیں. یہ ایک پورا نظام ہے، یہ ہر روز کا 1 کروڑ 2 کروڑ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ پورا چلتا ہے، ایسے ہی یہ نظام چلتا ہے. تو تم یہ پیسے دو تو کام ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کی پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کا یہ دیہڑیاں اس طرح ہی لگتی ہیں، 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی، یہ اس طرح ہی پارٹی سارے معاملات چلتے ہیں. آپ ہمیں لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ دو تو ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں. اب بتاؤ جو اسلامی جماعت ہے، جو فضل الرحمان صاحب عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے ملک لوٹا، یہ خود ایک مزدور اور غریب آدمی کو نہیں بخشتے. اس اسلامی جماعت کے اندر احتساب نہیں. ایک اسلامی جماعت کے اندر کوٹابلٹی نہیں ہے. اگر اس جماعت کے اندر احتساب نہیں، اب بتاؤ اگر وہ تخت پہ آ جاتے ہیں تو کس طرح ان چوروں لٹیروں کا احتساب کریں گے؟ یہ تو خود کھاتے ہیں. تو یہ جمہوریت ہے. اور ہم تو اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کڑے سے کڑا ڈنڈا چلاؤ. یہ جو جمہوریت کرتے ہیں نا، یہ جمہوریت کا سہارا لے کر پاکستان کی قومی دولت کو لوٹتے ہیں. یہ جمہوریت کا سہارا لے کر ہمارے وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر استعمال کرتے ہیں. اب بتاؤ یہ تمام لوگ مجھے بتاؤ پاکستان کے اندر فضل الرحمان صاحب کے محلات ہیں، وہ ایک پرسکون پرتعائش زندگی بسر کر رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا، تو فضل الرحمان کے پاس کیا اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہوا؟ جب ان کی اپنی حکومت بنی تو اس نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہمارے اوپر. فضل الرحمان کا بیٹا وزیر تھا PDM حکومت کا، آج وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو. اب بتاؤ تم 100 200 1000 2000 لوگوں کی پارٹی کے اندر احتساب نہیں کر سکتے، اپنے پورے ملک کا نظام تم کس طرح چلاؤ گے؟ یہ اس جماعت کا ہے. یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح یہ دوسری پارٹیاں ہیں، PP ہے، PTI ہے، نون لیگ ہے، اس طرح یہ فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو بھی آپ نے ووٹ نہیں دینا. بالکل یہ جماعت اس کو اپنا پیٹ چاہیے. یہ جو بھی حکومت میں آئے گا یہ اس کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کا اپنا نظام درست ہو جائے. جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، تیل 150 روپے یا 160 روپے لیٹر تھا، تو یہ کہتا تھا مہنگائی ہے. فضل الرحمان صاحب کہتے تھے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. جب اپنی حکومت بنی تو پیٹرول
250 پہ چلا گیا، لیکن یہ تو باہر جا کر اپنی عیاشیاں کر رہے تھے۔ فضل الرحمان تو بولے ہی نہیں، کیونکہ اپنا بیٹا وزیر ہے، اس کو اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ زرداری صاحب جب خان صاحب کی حکومت تھی، سڑکوں پر بیٹھتے تھے، احتساب دوسرا احتجاج کرتے تھے، تو ان کو اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا، اس کے بعد چپ ہو گئے۔ فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو وزیر بنوایا، چپ ہو گئے۔ میاں صاحب نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا، چپ ہو گئے۔ پوری قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں، تم کو اپنے بیٹوں کی تم بھی فکر کرو، یہ لوگ تمہارے لیے نہیں لڑ رہے، یہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے خزانے کبھی بھی خالی نہیں ہوئے، ملک کا خزانہ خالی ہوتا، کیونکہ یہ ملک کے خزانے کو لوٹتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے خزانے کبھی نہیں ختم ہوتے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آج پیپل پارٹی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس تو محلات ہیں۔ بلاول بھٹو کا جو بیریا ٹاؤن کے اندر محل ہے، وہ 8 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ جہاں چند مرلے گنے جاتے ہیں، وہاں 8 ایکڑ کا محل ہے بیریا ٹاؤن لاہور کے اندر۔ یہ لوگ اپنے خاندان کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے بیٹوں کی جنگ لڑتے ہیں۔ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ تمام سیاسی جماعتیں ٹی ایل پی کے علاوہ ایک دو تین اور مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کر یہ باقی سب ایک ہیں۔ آپ سب نے دیکھ لیا۔ اب عمران خان بھی ان کے ساتھ ہے بالکل، کیونکہ عمران خان جیل جانے سے پہلے کہتا تھا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں ہر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ۔ کوئی جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جیل میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے کیے کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب عمران خان حکومت میں تھا تو اس نے ان کو بھی نون لیگ کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کو بھی جیلوں میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے جس طرح مذہبی جماعتوں کے اوپر ظلم کیے، کبھی کسی کو یاد نہیں آیا، آج تک کسی کو نہیں آیا کہ جس طرح اس نے طریق لبیک کے بانی اور مرکزی امیر مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بغیر کسی جرم کے تقریباً 8 مہینے جیل میں رکھا، کبھی کسی کو یاد نہیں آیا۔ پہلا گرفتار کرتے تھے، کیس بعد میں درج کرتے۔ اب تو کیس درج ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ گرفتاری نہیں دیتے۔ کیس بھی درج ہے، ایف آئی آر بھی درج ہے، لیکن گرفتاری نہیں دیتے۔ لیکن ٹی ایل پی کے لوگوں کو جب یہ پکڑتے ہیں، پہلا پکڑتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر جیل میں بند کر کے اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی کوئی عدالت، کوئی دانشور، کوئی اینکر، کوئی ادارہ نہیں بولتا کہ یہ کون سی گرفتاری ہے کہ ایف آئی آر بعد میں درج کر رہے تو۔ اس کے بعد یہ فرانس کا جو مسئلہ ہوا، یہ فرانس کے خلاف بات نہیں کر سکا۔ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم absolutely not، ہم تو امریکہ کے خلاف ہیں، ہم تو خلاف ہیں۔ اپنی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ فرانس کے خلاف ایک قرارداد پیش نہیں کر سکے۔ اپنی ہی اسمبلی کے اندر، اپنے گھر کے اندر فرانس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکے۔ خود پاکستان کے شہریوں پر ٹی ایل پی کے کارکنان پر ٹینک چاڑتے رہے، ٹی ایل پی کے لوگوں پر ہیلی کاپٹر سے گولیاں مارتے رہے، اور یتیم خانہ چوک انہوں نے شہداء سے بھر دیا تھا۔ ان کی ٹی ایل پی کا جو مرکز ہے مسجد رحمت للعالمین، وہ شہداء سے بڑھ چکی تھی، لیکن کسی دانشور نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا ظلم تم کر رہے ہو۔ اتنی بات ہے کہ فرانس کے خلاف جو قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرو، اس پر بحث کراؤ، پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ٹی ایل پی کو منظور ہوگا، ریاست جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہوگا۔ لیکن اپنی ہی اسمبلی کے اندر، اپنے گھر کے اندر فرانس کے خلاف ایک قرارداد پیش نہیں کر سکے۔ خود الٹا ٹی ایل پی کے تقریباً 40 کارکنان کو انہوں نے شہید کیا، اور ٹی ایل پی کے جو نئے امیر تھے صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب، ان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی کیس کے انہوں نے جیلوں میں بند رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے پہلے سعد صاحب کو پکڑا،
اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر درج کی 3 MPO کے تحت. انہوں نے بعد میں نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم نے سعد رضوی صاحب کو 3 MPO کے تحت ان کو نظر بند کر دیا. تو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک تمام عدالتوں کی رہائی کے آرڈر دینے کے باوجود بھی حکومت نے اس عمران خان نے سعد صاحب کو نہیں چھوڑا. جب بھی مذاکرات ہوتے تھے تو یہ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام جاتا تھا کہ سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑنا، باقی سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، ملک کے حالات ایسے ہو گئے. یہ بذات خود سعد رضوی صاحب سے ڈرتا تھا کہ اس کو پتا تھا جب بھی وہ باہر نکلیں گے تو احتجاج کریں گے، وہ پھر اس مسئلے کو اٹھائیں گے، کیونکہ ریاست کے بڑے بڑے لوگ جو ہم نام نہیں لینا چاہتے، بڑے بڑے لوگ اسلام آباد راتوں کو سعد رضوی صاحب کو ہیلی کاپٹر پر بٹھا کر اسلام آباد لے جاتے تھے. وہاں جا کر بڑے بڑے لوگ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ سعد صاحب کو کہتے تھے کہ کچھ کمپرومائز کرو. سعد صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بے شک میرا جنازہ جیل سے اٹھے لیکن میں اپنی بات پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، اور مجھے اپنے کسی ایک کارکن کی فکر نہیں، بے شک سب شہید ہو جائیں لیکن فرانس کے مسئلے پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اب سب پوری قوم کو پتا ہے کہ انہوں نے پھر مختلف پیر اور کچھ مولویوں کو 8 رکنی کمیٹی بنائی جو اہل سنت کے نام نہاد پیر ہیں، ان کو جیل میں بھیجا. انہوں نے بھی صاحبزادہ احمد رضا نے بھی باہر نکل کر یہ کانفرنس کر دی تھی کہ سعد صاحب کسی بھی ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتے. آج سب پوری قوم یہ بات سمجھ لے، اس جماعت، اس پاکستان کے اندر ایک ایماندار جماعت، میں کہتا ہوں جس کا نعرہ لگانا بھی ثواب ہے، جس کا نام لینا بھی ثواب ہے. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بات کر رہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ ایمان کا نعرہ ہے، یہ نعرہ لگانا عین ثواب ہے، عین ایمان ہے. پوری قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس پاکستان کے اندر اگر کوئی مخلص ہے، اتنے تمام ریاست کے جبر سہنے کے بعد بھی ٹی ایل پی کے لوگوں نے، ٹی ایل پی کی قیادت نے، کی مرکزی اور صوبائی اور ضلعی ان کی ڈویژن قیادت نے اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. ہم نے اس ٹی ایل پی کے کارکنان نے اس ملک کا پتہ نہیں توڑا. آج پی ٹی آئی بھی الیکشن میں جا رہی ہے، جنہوں نے آدھا ملک جلایا تھا وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. جب بے نظیر قتل ہوئی تو آدھا صوبہ سندھ جلایا گیا، پیپل پارٹی پھر بھی الیکشن لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم نے 250 بچے جو فیکٹری کے اندر جلا دیے تھے، ایم کیو ایم پھر بھی الیکشن لڑ رہی ہے. اب بتاؤ ہم کس طرح ان لوگوں کا احتساب کریں؟ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ 8 فروری کو تم نے کرین کے نشان پہ مہر لگانا ہے. اس ووٹ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کا احتساب کر سکتے ہیں. اس کرین کے نشان کے ذریعے ہم تمام کے گربانوں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. جنہوں نے جو ظلم کیے ہم سب کا حساب لے سکتے ہیں. اگر تم نے، پوری قوم نے کرین کے نشان پہ مہر لگا دی تو تمام مرادیں پوری ہو سکتی ہیں. ان تمام ان بدماشوں، لٹیروں، غداروں کو ہم سرعام لٹکا سکتے ہیں اگر تم نے کرین کے نشان پہ مہر لگا دی. یہ ہم ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، ہم ہر ویلاگ میں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرین کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ لوگ، یہ لوگ جو پیپل پارٹی، یہ تو اتنے ظالم ہیں، انہوں نے تو پورا صوبہ سندھ لوٹا. 15 سالوں سے یہ لوٹ رہے ہیں لوگ. وہاں انہوں نے پانی ہی نہیں دیا، تھڑ کے بچے پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرتے رہے. یہ سندھ ثقافت کے نام پہ ناچتے رہے، کروڑوں روپیہ سندھ ثقافت کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن تھڑپاکڑ کے لوگوں کو، ان کے معصوم بچوں کو ایک فلٹر دودھ نہیں دیتے. سندھ کے لوگوں کو بجلی پوری مہیا نہیں کرتے. اور کراچی شہر کے اندر سڑکوں کا حال دیکھو، ان کا پانی سیوریج کا نظام دیکھو. جب تھوڑی سی بارش آتی ہے تو وہاں کیا
طوفان آ جاتے ہیں، پانی سڑکوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پورا کراچی شہر کو انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پورا پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور نون ایک تو 4 بار بر سے اقتدار آ چکی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں کسی اور چیز سے سروکار نہیں۔ نون ایک وہ ہے جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، اور ان کو کیا مجبوری تھی ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کریں؟ کون سی ان کو مجبوری تھی؟ اس لیے کہ بیٹھ کے لوگ آئی ایم ایف اور مرزائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر، وہ لوگ ان کو مجبور کر رہے تھے یہ قانون بدلو۔ اس کے بعد ممتاز قادری 5000 رحم کی اپیلیں صدر مملکت جو صدر ممنون حسین جو مر چکا ہے اس کے پاس پڑی تھی، لیکن اس نے 5000 اپیلیں سائڈ پہ کر کے ممتاز قادری کی اپیل پہ دستخط کر کے اس کو شہید کروایا۔ اب بتاؤ، باراک اوباما کے کہنے پر انہوں نے ممتاز قادری کو شہید کیا۔ آج تک پاکستان کا قانون کسی کو سزا نہیں دے سکا ماں سوائے ممتاز قادری کے۔ ممتاز قادری پر تمام ریاست کھڑی تھی، اس کو شہید کرنا ہے۔ اب بتاؤ یہ لوگ کتنے قتل کر چکے ہیں سب۔ ریمنڈ ڈیوس کو یہ سزا نہیں دے سکے، کرنل جوزف کو یہ سزا نہیں دے سکے، انہوں نے سزا دینی تھی صرف ممتاز قادری کو۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کرین کے علاوہ پوری قوم، کرین کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر نہ کہنا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، پھر نہ کہنا رول آف لا نہیں ہے، ملک میں امن و ایمان نہیں ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، پھر پیٹتے رہو گے، اب پچھتائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے، ان تمام سے اپنا بدلہ لے لو، کرین کے نشان پہ مہر لگاؤ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل کے بٹن کو پریس کرو، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔